बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 अक्टूबर पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह है और रात भर खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस पेशावर में सियासी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर रहीं और गुज़श्ता रोज़ DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार किस्म की भरपूर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें एक पूरा लाओ लश्कर इस्लामाबाद पिंडी से सहाफ़ियों का ले जाया गया था और अपनी मर्ज़ी के सवालात और मर्ज़ी के जवाबात की भरपूर तैयारी करके खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर एक रोबदार किस्म का तासुर देने की कोशिश की गई और ये कोशिश की गई कि खैबर पख्तूनख्वा के पूरे सियासी निज़ाम को अपने कंट्रोल में जकड़ लिया जाए और वहाँ पे किसी तौर के ऊपर भी इमरान खान के नामजद वज़ीर आला को कामयाब न होने दिया जाए। और ये एक ऐसी संगीन गलती कर बैठे कि जिसके नतीजे में इसका उल्टा असर हुआ, ये रिवर्स असर हुआ, ये बैक फायर कर गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गुज़श्ता शब इतनी सरगर्मियाँ हुई खैबर पख्तूनख्वा में अवामी सतह के ऊपर, लीडरशिप की सतह के ऊपर और इंतज़ामी सतह के ऊपर भी, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद के अंदर बाज़ बड़े संजीदा हल्के जो है कि वो भी हैरत ज़दा थे कि ये DGISPR को इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ तो ये हुआ सो हुआ, लेकिन सियासी तौर के ऊपर इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कारकुनों या उनके जो नुमाइंदे होते हैं, जो अरकान असम्बली होते हैं, उनके ऊपर एक मनफी तासुर देने की बजाय, उनके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट डालने की बजाय कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर मज़ीद दरारें पैदा हो या उनके अंदर जो है खौफ पैदा हो, उनके अंदर जो है कि वो कोई ऐसी हलचल पैदा हो कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर जाके अपोजिशन के साथ मिल जाएं, या मुमकिन तौर के ऊपर जो नई हुकूमत, जो कोट एंड कोट चौधरी निज़ाम के ज़हन के अंदर सोचा जा रहा है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म की हुकूमत बना लें, इस किस्म का कोई सेटअप तैयार कर लें कि वहाँ पे उठ जाएं। कि माजी में तो ये होता था कि चौधरी साहब के आंख के इशारे के ऊपर पूरे के पूरे जत्थे, पूरी की पूरी पार्टियां जो हैं कि वो पलक झपकते हुई वफादारियां बदल लिया करती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया गया और उस वक़्त जब उनको पार्टी के ऊपर सख्तियाँ आई, बहुत से लोगों ने जो है कि ओपन चौक चौराहों के अंदर कोड़े भी खाए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी की बड़ी सीनियर लीडरशिप जो है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को छोड़ के चौधरी निज़ाम साहब की गोद में जा बैठी थी। फिर नवाज शरीफ को जब उन्होंने तख्ता उल्टा, फौजी बगावत हुई जनरल मुशर्रफ की, बिल्कुल 12 अक्टूबर 1999, एक दिन बाद उसकी भी एक स्याह तरीन योम स्याह के तौर के ऊपर उसको पता नहीं PMLN मनाती है या नहीं मनाती, लेकिन आवाम जो है कि इस 12 अक्टूबर को नहीं भूलते। तो उस वक़्त भी पूरी की पूरी सियासी जमात, नून लीग में से एक काफ लीग निकली और फिर 2002 में जब इलेक्शन हुआ तो पंजाब के अंदर भी और मरकज़ के अंदर भी काफ लीग की हुकूमत कायम हो गई। फिर पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियट निकला, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी रिसेंट पास्ट के अंदर जो 2024 के इलेक्शन है उससे पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी निकाली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक साहब, महमूद खान, इन लोगों ने मिल के जो है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जत्था तैयार किया और एक जत्था जो है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से, जिसने सबसे ज़्यादा अदम इस्तेकाम पैदा किया जिस जमात के लोगों ने, वो पंजाब के अंदर क्रिएट की गई। लेकिन इस बार जो है कि ऐसा नहीं हुआ। इस बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रिवर्स बैक फायर किया और रात गई जो सरगर्मियाँ हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, स्पीकर हाउस में एक बार जो है कि यूँ दिखाई देता था कि रात को 12 बजे के बाद जो है कि वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की लाइटें ऑन थी, स्टाफ मौजूद था कि रात गए असम्बली का इजलास होगा और नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया जाएगा। लेकिन फिर जो इस वक्त एक एहतमाम हुज्जत के लिए जो गवर्नर KP और पूरा का पूरा निज़ाम जो एक अब छोटेपन की जो सियासत के ऊपर उतरा हुआ है कि जी वो इस्तीफ़ा हाथ से नहीं लिखा हुआ था, आइन में लिखा हुआ है कि इस्तीफ़ा हाथ से होना चाहिए और उसकी जो कानूनी आइनी ये फलानी चीज़ ये देखी जाएगी, वो देखी जाएगी, कहा गया मिला नहीं, मुख्तलिफ जो है कि वो बहाने बनाए जा रहे हैं। तो फिर रात गई जनाब, ये खबरें भी आ गई, बल्कि सुबह सवेरे ये खबर आना शुरू हो गई कि अली अमीन गंडापुर ने वो एहतमाम हुज्जत भी पूरी कर दी और जो पहले कंप्यूटर से कंपोज शुदा लेटर था, इस्तीफ़ा था,
اس پہ ان کے دستخط تھے. اب انہوں نے ہاتھ سے استعفیٰ لکھ کر بھی جو ہے کہ وہ گورنر ہاؤس جو ہے کہ وہ بھیج دیا ہے، اور اب وہ جو قانونی ایک حجت کریٹ کی جا رہی تھی وہ بھی ختم کر دی. لیکن سب سے زیادہ اس کا جو اہم امپیکٹ جو بیک فائر ہوا وہ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری اس میں جتنے بھی دھڑے تھے، خواہ وہ آپ اسد کیسر کا دھڑا کہہ لیں، علی امین گنڈا پور کا دھڑا کہہ لیں، اس میں خرم ذیشان کا دھڑا کہہ لیں، یا تیمور جھگڑا کا دھڑا کہہ لیں، یا عاطف خان کا دھڑا کہہ لیں، جتنے بھی آپ نام لے لیں، مراد سعید کا دھڑا، کہ آپ چاہے اس وقت جو ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 92 ممبرز ہیں، 92 دھڑے کہہ لیں یا 100 دھڑے کہہ لیں، اس وقت رات گئے جو ہے کہ جتنی بھی وہاں پہ سرگرمیاں ہوئی خیبر پختونخوا میں، اس وقت صرف جو ہے کہ ایک ہی وہاں پہ بات ہو رہی تھی، اور وہ ہو رہی تھی تحریک انصاف اور عمران خان کا نامزد وزیر اعلیٰ کے. جو مرضی ہو جائے اس کا تحفظ کرنا ہے، عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے، اور عمران خان کے حکم کی تعمیل جو ہے اس کو یقینی بنانی ہے. جو اہم ترین اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، جس میں پشاور ہے، چارسدہ ہے، مردان ہے، کوہاٹ ہے، خیبر ایجنسی، خیبر اب ضلع ہو گیا، جہاں سے سہیل آفریدی تعلق رکھتے ہیں، نوشہرہ، ان تمام اضلاع کے اندر جو ہے کہ ان کی جو مقامی تنظیمیں ہیں انہوں نے رات گئے اپنی ایک تحریک کا الرٹ جاری کر دیا، اور اپنے تمام ضلعی عہدیداروں کو، تحصیل عہدیداروں کو، اپنی یوتھ کو، اپنے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو، اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو، اپنے بلدیاتی نمائندوں کو، ارکان اسمبلی قومی ہوں یا صوبائی، ان کو تمام سطحوں کے اوپر ایک ہائی الرٹ کر دیا گیا کہ وہ تیار ہو جائیں. کسی بھی وقت جو ہے کہ ایک بڑی کال دی جا سکتی ہے. کیوں؟ وفاق اپنے ایک شب خون مارنے کے لیے تیار تھا، اور وفاق سے سب سے بڑی جو غلطی ہوئی وہ یہ ہو گئی کہ فوجی ترجمان کو سیاسی میدان میں اتار دیا. ان کے پلے ککھ نہیں بچا. نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کے پلے جو ہے کہ اب ان کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایسا ایک چہرہ نہیں ہے کہ جو عوام کے اندر جا سکے، اور خیبر پختونخوا بالخصوص جو ہے کہ وہاں پہ جس قسم کے عوام کے جذبات ہیں، اب انہوں نے پھر فوج کو سیاست کے اندر اتار دیا. اور فوج سے سنگین غلطی یہ ہوئی کہ ان کو خود سیاسی عمل کا حصہ یوں نہیں بننا چاہیے تھا. یوں کھل کھلا کے دن دہاڑے پاکستان کے مینڈیٹ کے اوپر تو ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری 9 فروری کو 2024 میں، لیکن اب جس انداز کے اندر یہ پریس کانفرنسیں کرتے پھرتے ہیں اور جس قسم کے یہ کام کر رہے ہیں، اس انداز میں آنے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی روح بیدا ہے. ایسا لگتا تھا رات کو کہ جیسے ایک نئی تحریک انصاف نے جنم لیا، جس کے اندر کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کے اندر کوئی آپس کے اندر کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، بلکہ صرف اس وقت دکھائی یہ دیتا ہے کہ صرف ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہدف ہے کہ جناب تحریک انصاف کے امیدوار کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، ہر قیمت پہ بنانا ہے، اور ڈٹ کے بنانا ہے، اور ڈٹ کے مزاحمت کرنی ہے. یہ وہ چیز تھی جس نے نظام بھر کی جو ہے کہ رات بھر کی نیندیں اڑائے رکھی. پھر جو ہے کہ وہاں پہ اسپیکر ہاؤس میں اجلاس ہوا رات کو، جس کے اندر صوبائی اسمبلی کے تمام جو ارکان تھے، مرد ارکان، خواتین اس میں نہیں تھیں، تمام بیشتر مرد ارکان نے شرکت کی، اور جنید اکبر وہ بھی اور سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پہ پہنچ چکے. لیگل تمام جو قانونی تقاضے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا کہ کیا کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں. 3-4 آپشن جو ہیں کہ وہ اب بالکل تیار ہیں وہ، اور صوبائی اسمبلی کے اندر آج غالباً انتظار کیا جائے گا کہ جو ہاتھ سے لکھا گیا استعفیٰ بھی دیا گیا کہ منظور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کے بعد پھر صوبائی اسمبلی کیا کر سکتی ہے، اسپیکر کیا کر سکتے ہیں، ان آپشنز کے اوپر جو ہے کہ وہ تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں. دوسری طرف جو ہے کہ 2-3 چیزیں اور جو ہیں کہ وہ بڑی اس کے اندر اور انٹرسٹنگ چیزیں آئی ہیں. ایک تو وفاق کی حکومت کے، نون لیگ کے اتنے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور بائی دا وے کہ سیاسی جماعتوں کو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن چودھری صاحب کے اپنے ہاتھ پاؤں پتہ نہیں کیوں پھول گئے ہیں، اور وہ کیوں چھلانگ لگا دی ہے، ایسی کیا ان کی مجبوریاں ہیں کہ ابھی وزیر مملکت نے ایک بیان دیا رات کو، اور وہ بڑا حیران کن بیان تھا. اور اب وہ خیبر پختونخوا میں ارکان اسمبلی کو تو نہیں ڈرا دھمکا سکے، نہ توڑ سکے. اب وہ جو ہے کہ بیوروکریسی کو یہ اشارہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں کہ جناب کہ وہ بیوروکریسی جو ہے کہ وہ ریاست کی ملازم ہے، اور وہ چیف منسٹر کے احکامات ماننے سے انکار کر سکتی ہے. یہ اس قسم کی باتیں جو ہے کہ اب آپ پاکستان کے اندر پچھلے 2-3 سالوں کے اندر آپ کو
سرکاری نافرمانی کی باضابطہ تحریک تو دیکھ رہے ہیں آپ، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا، پنجاب کے پی کے اندر الیکشن نہ کروانا، آئین کو روند ڈالنا، 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروانا، پھر مرکز کے جو الیکشن ہیں ان کو بھی تاخیر کرنا، انتظار کرنا کہ عمر عطا بندیال ریٹائر ہو، قاضی فائز عیسیٰ جو ہے کہ وہ منصب پر آئے، لندن پلان پر عمل ہو، نواز شریف کا لیٹ ہونا اور پھر الیکشن کو لیٹ کرنا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ وزارت دفاع کا، وزارت داخلہ کا سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کرنا کے پی پنجاب میں جب الیکشن ہونے تھے، یہ ایک سرکاری سطح کے اوپر تو آپ کو نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ اب جو ہے کہ یہ باقاعدہ ترغیب دی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں بیوروکریسی کو کہ وہ بھی چیف منسٹر کے احکامات کی تعمیل نہ کریں۔ یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ جو ہے کہ یہ نون لیگ شروع کرنے جا رہی ہے، جو ان کے ارادے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے کہ ایک اور اس سب کے سب صورتحال میں جو ایک عسکری بیانیہ جو گزشتہ روز ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے بنانے کی کوشش کی، اس کو سب سے بڑا دھچکا جو ہے کہ خود ان کی اپنی صفوں میں سے جنرل باجوہ سے منسوب جو جرنلسٹ مالک ہیں، ان کا جو بیان تھا ٹی وی کے اوپر کہ جناب ان کی بات ہوئی ہے جب جنرل باجوہ ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی، اور جب وہ ریٹائر ہو گئے اس کے بعد بھی، اور اسی معاملے کے اوپر خاص طور کے اوپر کہ یہ جو طالبان کی واپسی اور ان کی آبادکاری کے حوالے سے، تو وہاں پر جنرل صاحب کی گواہی بھی ہے، اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ تھے اس وقت تک یہ باتیں ضرور ہوئی ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، پلان پیش کیے گئے ہیں، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بھی پیش کیے گئے تھے، لیکن اس کے اوپر کچھ اصول وضع ہوئے تھے لیکن آبادکاری نہیں ہوئی تھی۔ اگر کسی ضلع تحصیل میں کہیں نہ کہیں تو ہوگی، وہ فہرست پیش کر دیں، نام پیش کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمانی فورم کے اوپر، کسی بھی فورم کے اوپر اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہ لائیو پبلک کو دکھائی جانی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتا ہو کہ اصل حقائق کیا تھے۔ اب جو ہے کہ ان کی جنرل صاحب کی اپنی صفوں کے اندر سے، ان کی آرمی چیف اس وقت کے جو وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ جناب یہ سب کا سب جو ہے کہ یہ بیانیہ کہ جناب عمران خان یا باجوہ نے یا جنرل فیض نے دہشت گردوں کو آباد کیا، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ ضرور تک جو ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے کہ یہ پالیسی بنائی گئی تھی، لیکن اس پر عمل جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ پھر رانا ثناء اللہ کا وہ ہم نے گزشتہ روز بات کی کہ خود ان کا اپنا وہ اعلامیہ وفاقی حکومت کا، پی ڈی ایم حکومت کا، جس میں جب پرائم منسٹر شہباز شریف تھے اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو تھے، کہ اس وقت جولائی میں جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اور اس میں طالبان سے، ٹی ٹی پی سے جو ہے کہ مذاکرات جاری رکھنے کی بات کی گئی۔ حامد میر کو جو انٹرویو دے گئے، سارے جو ایویڈنس ہیں اس نے بھی جو ہے کہ بیک فائر کیا اس سیاسی پریس کانفرنس کو۔ پھر معاملہ جو ہے کہ ابھی جو انڈیا میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، وزیر خارجہ طالبان حکومت کے گئے ہوئے ہیں، اس نے دو چیزیں آپ کو، ایک آپ کو دفتر خارجہ کا جو بیان ہوتا ہے بڑا نپا تلا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی سفارت کاری، دنیا کے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز، کنونشنز، مجبوریاں ساری آپ کو دیکھ کر، ہمارے جو ہے چودھری صاحب تو دھوم دھڑکے سے پریس کانفرنس جیسے پاکستان کی عوام کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں جناب، اور جو کچھ کرتے ہیں کہ وہ افغانستان ہو، دنیا ہو، اس میں آنکھیں بند کر کے بیان تو دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، پھر دفتر خارجہ کو جو ہے میدان میں آنا پڑتا ہے، وضاحتیں دینی پڑتی ہیں۔ اور ابھی بھی دو چیزیں، ایک طرف تو ہمارے جو وزیر دفاع ہیں ان کا رات ٹی وی ٹاک شو کے اندر انہوں نے کہا جی ہم افغانستان سے مقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ایک طرف کہتے ہیں جی کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، جی جنگ بدر کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں ڈی جی ایس پی آر، اور ان کے اپنے جو باس ہے وزیر دفاع کہتے ہیں نہیں، افغانستان سے مقصد مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن افغانستان کی گارنٹی کون دے گا؟ طالبان جو ہیں کہ وہ ضمانت نہیں دیتے کہ جناب ہم اپنی سرزمین جو ہے کہ وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور وہ 10 ارب روپے بھی مانگتے ہیں، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کسی اور جگہ کے اوپر آباد کر دیتے ہیں۔ تو دوسری طرف دفتر خارجہ کا جو ہے بڑا محتاط رد عمل سامنے آیا ہے کہ انڈیا کے اندر ان کے وزیر خارجہ کے، افغانستان کے، اور ان کی کولیبریشن اور باقاعدہ اب سفارت خانے جو ہے وہ قائم ہو رہے ہیں، پہلے مشن تھے صرف، اب ان کو سفارت خانے کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں دفتر خارجہ نے جو ہے کہ وہ یہ کہا ہے کہ یہ کہ افغانستان سے ہم صرف، ہماری ایک ہی واحد درخواست ہوتی ہے کہ آپ اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہ ہونے دیں، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم جو دوسرا پھر اس کو پرائم منسٹر کے جو بیان تھا انف از انف، اور جو دہشت گردی اور افغانستان کا حوالہ دیا، وہ بڑا ایک سخت بیان تھا،
اس کے حوالے سے بھی دفتر خارجہ نے کہا کہ نہیں، وہ صرف پاکستان کے ایک سیاسی عزم اور ایک سنجیدگی کی عکاسی کرتا ہے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھمکی شمکی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک ہے جی پاکستان صرف جو ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ بڑی ایکوریٹ اور بڑی مخصوص جو ہے کہ اور درست کارروائی کرتا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔ جو اب وزیر دفاع جو بیان دے رہے ہیں وہی بیان جو ہے کہ اب یہ پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچتے اور تولتے ہیں، تو اس لیے جو ہے کہ پہلے انہوں نے پریس کانفرنسیں کر دی، پہلے بیان دے دیے، تقریریں چھاڑ دیں، لیکن آگے سے کوئی ڈرا نہیں، کوئی خوف زدہ نہیں ہوا، آگے سے ریاکشن ہوا، مزاحمت ہوئی ہر سطح کے اوپر، پاکستان میں بھی، عوامی سطح کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر بھی، اور باہر سے بھی۔ تو پھر جو ہے کہ یہ اپنے انہوں نے بیانات بھی واپس لے لیے۔ اب اگلے آج اور کل جو ہے بڑے اہم دن اس حوالے سے ہوں گے کہ ایک طرف سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں، آپ کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف لاہور سے روانہ ہوا ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر، اور دوسری طرف جو ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ آج یا کل کسی وقت بھی جو ہے کہ ایک بڑا سرپرائز بھی وفاقی حکومت کو اور چودھری صاحب کو دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے کہ چودھری صاحب کو تیار رہنا چاہیے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں جناب کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔